बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अगस्त 30 और जुमे की शाम है। 2 दिन बाद सितंबर शुरू हो रहा है और इस सितंबर को एक बार फिर सितमगर के नाम से याद किया जा रहा है। सितंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में अदालती महाज के ऊपर और सियासी महाज के ऊपर बड़ी अहम डेवलपमेंट होनी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और माली बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान को पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वफाकी हुकूमत का होता है उसमें 300 अरब रुपए रवा माली साल के दूसरे महीने में ही कमी करनी पड़ गई। और ये कमी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल गैप फिल करने के लिए दोस्त ममालिक से और दीगर जो मल्टी नेशनल इदारे हैं जो उनसे असिस्टेंस लोन या फंडिंग दरकार थी या तखमीने थे, उसके मुताबिक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं मिल रही। और उसकी बुनियादी वजह जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान, सियासी अदम इस्तेकाम और जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके तनाजुर में पाकिस्तान को जो मतलूबा हमायत है, चाहे वो सियासी हो, माली हो या सफारती हो, वो आलमी सतह से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो है कि 300 अरब रुपए का कट लगाया गया। और इसके अंदर भी जो कट लगाया गया उसमें अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो आप देखेंगे कि तरजीहात हुकूमत की क्या हैं। अभी भी सुधरने वाली बात नहीं की जा रही, बल्कि इसमें भी फ़वाद निकाले जा रहे हैं कि पोलिटिकली भी और ज़ाती या कुछ ख़ास ग्रोहों के वो देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने अडाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अपनी पार्टी पॉलिसी बड़ी वाज़े तौर के ऊपर जो है अनाउंस कर दिया है कि पार्टी में वापसी किसकी होगी और किसके लिए दरवाजे जो हैं कि वो मुस्तकिल बंद कर दिए गए हैं। ये इमरान खान ने जो है कि पॉलिसी अनाउंस की है और ये पॉलिसी बड़ी वाज़े और दो टोक अल्फाज के अंदर उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने तशद्दुद का सामना हुआ, जिनकी फैमिलीज़ के ऊपर तशद्दुद किया गया, जिनके घर बार कारोबार तोड़े गए, नुकसान पहुंचाया गया, उनकी तो समझ में आती है और उनके लिए जो है कि सोचा जा सकता है और उनकी वापसी जो है कि ये तादाद उन्होंने कहा कि कम है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी तादाद है, ऐसी तादाद कम है जिन लोगों ने तशद्दुद की वजह से, फैमिली पर तशद्दुद की वजह से, कारोबार या घर बार तोड़ने की वजह से जो है कि पार्टी से राहें जुदा की। इनकी तो तादाद बहुत कम है, लेकिन जो इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, जो इक़्तिदार के अंदर अच्छे वक्त में जो है कि वो अच्छे चार्लीज जो है कि वो इंजॉय करते रहे और फिर बुरे वक्त के अंदर पार्टी छोड़ के, उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो अब इसमें आपको इस्तिकाम पाकिस्तान की आलमोस्ट सारी क़यादत आपको नज़र आ जाएगी कि जिसमें वो लोग जो है कि घरों में बैठे हुए थे या रुपोश थे और फिर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सियासी जमात को ज्वाइन कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने और इसमें उस वक़्त भी हमारी इत्तला ये थी कि इमरान खान को एतमाद में लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जैसे आजकल भी इमरान खान जो फौजी तहवील के अंदर जो लोग अरेस्ट इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनकी फैमिलीज़ को ये कहा जा रहा है जी कि अगर आप हमारी मर्ज़ी के बयानात दे दें, लिख कर दे दें तो आपको छोड़ा जा सकता है। तो इमरान खान ने ये कहा, ये उनकी हमशीरा ने अडाला जेल के बाहर बातचीत की थी गुज़िश्ता दिनों के अंदर, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, बयान लिख के दे दें, जान छुड़ाएं और जाएँ अभी आराम करें। 1-1.5 साल से जो है कि वो कैद बंद की सूरत बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसको ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि जो वो बयान लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इमरान कह रहे हैं कि उन पार्टी में इन लोगों की कदर की जाएगी और ऐसे लोग जो बुरे वक्त के अंदर जो है कि अच्छे वक्त को एंजॉय करते रहे और बुरे वक्त में जो है फौरी तौर के ऊपर रास्ते अलग किए, उनकी वापसी जो है कि वो बिल्कुल नहीं होगी। और जिन्होंने तशद्दुद का सामना किया, जिनके घर बार तोड़े गए, वो तसल्ली रखें, वो उनको तसल्ली दे रहे हैं कि आप तसल्ली रखें। अगर आप में पार्टी के दरवाजे अभी तक नहीं भी खुले तो तसल्ली रखें कि जल्द वो अगर बाहर आएंगे तो दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फिर इमरान खान को 22 अगस्त के जलसे की इल्तवा का जो है कि वो इदराक है कि अपने कारकुनों के अंदर कितना गम और गुस्सा है, उसका उन्होंने इजहार किया और कहा कि वो तनकीद भी हो रही है, पार्टी लीडरशिप पर तनकीद हो रही है, पार्टी के अंदर जो है गिरोहबंदियाँ हो रही हैं। लेकिन अभी जो शेड्यूल के मुताबिक सितंबर भी हमने कहा कि सितमगर बन सकता है कि वो जलसे जुलूस उनके बिल्कुल उसी तरह से होंगे। अब सितंबर क्यों बन सकता है, इसके अंदर 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट छुट्टियों के बाद जो है सितंबर के फर्स्ट वीक में तमाम जजेस जो हैं कि वापस इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और उसके बाद जो है कि तमाम केसेस जो हैं उनकी रेगुलर जो है समाअत शुरू हो जाएगी। और ये ख्याल किया जा रहा है कि वे फहरिस्त है 5-7 केसेस की जो एक तवील अरसे से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं और ये तमाम के तमाम केसेस जो हैं पीटीआई या उसकी लीडरशिप से मुतल्लिक हैं या इलेक्शन फरवरी के जो हुए हैं 8 फरवरी के उससे मुतल्लिक केसेस हैं और इसी तरह से मिलिट्री ट्रायल जो हो रहा है सिविलियंस का उससे मुतल्लिक हैं। ख्याल ये किया जा रहा है कि सितंबर में
ان کی بھی ہیئرنگ ہو سکتی ہے، اور اس میں جو توشہ خانہ کیس ہے جس میں ہم نے پہلے بھی کل بات کی تھی کہ اس میں دوسری درخواست ارلی ہیئرنگ کی دی گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق 15 دن کے اندر اندر اگر کوئی درخواست آتی ہے تو اس کو سماعت کرنا ضروری ہے، لیکن پہلی ایک درخواست دی گئی، بینچ نہیں بنایا گیا، سماعت نہیں شروع کی گئی، اب دوبارہ درخواست دی گئی ہے۔ اسی طرح 8 فروری کا الیکشن بلے کا جو انتخابی نشان لیا گیا اس کے اوپر جو ریویو پٹیشن ہے وہ بھی اب 8 ججز اور بلکہ پوری کی پوری سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں تو یہ قرار دے دیا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے کہ اس کی تشریح غلط کی تھی، تو اس میں وہ بھی ریویو کی پٹیشن ابھی پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس سے الیکشن ٹریبونل کا معاملات جو ہیں کہ وہ بھی ججز سارے جو ہے کہ وہ ابھی مکمل ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں جو ہے کہ اس کے اوپر سماعت مقرر ہوئی تھی، ایک طرف جو ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ نے التوا کی درخواست بھی دی تھی کہ حامد خان نہیں ہے، تو اب حامد خان کی جگہ سلمان اکرم راجہ کو ہی لیگل ٹیم کا ہیڈ بنا دیا گیا، تو وہ خود اب جو ہے کہ اس کو ممکن ہے کہ یہاں پہ پلیڈ کریں۔ اور جمال مندوخیل صاحب کے فیملی میں انتقال ہو گیا تھا تو وہ اویلیبل نہیں تھے، واپس آ چکے ہیں، تو اس لیے یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں کہ اس میں ان کی سماعت شروع ہوگی۔ سپریم کورٹ کے اندر 2 رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ قاضی صاحب نے پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ کیا ان کی پوری شخصیت اور کریڈیبلٹی جو ہے ان کی، وہ پورا کا پورا کیریئر جو ہے کہ اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اور بہت سے لوگوں کے خیال میں بڑا ایک سیاہ دھبا لگ چکا ہے۔ تو ممکن ہے قاضی صاحب اس آخری مہینے کے اندر جو ہے کہ اس دھبے کو دھونے کی کوشش کریں اور میرٹ کے اوپر ان تمام کیسز کا فیصلہ کروا دیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب نے پچھلے 1 سال میں جو کچھ کیا، اور جو ان کی اہلیہ بھی پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف جس قسم کی وہ درخواستیں بھی دیتی رہی، آرٹیکلز بھی لکھتے رہی، جو اسٹیٹمنٹ ان کے سامنے آتے رہے، جو کنڈکٹ ہے وہ نہیں ایسے دکھائی دیتا کہ شاید وہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے، بلکہ جاتے جاتے وہ یہ شاید کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے فیصلے کر جائیں کہ ان کی اپیلیں اس طرح سے نپٹا جائیں کہ نظر ثانی میں بھی آئیں تو ان کو جو ہے کوئی فائدہ نہ ہو سکے، یا نظر ثانی میں جب یہ چلے جائیں تو پھر اس کے بعد فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ بلا جانے اگلی عدالت، اگلے چیف جسٹس اور اگلے معاملات۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہ ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف عمران خان کی ضمانتوں کے معاملات جو ہے کہ توشہ خانہ میں جو آج اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، اس پہ انٹرسٹنگلی نیب جس نے خود ریفرنس بنایا، جس نے خود کیس کیا، جس نے خود تفتیش کی، سارے معاملات جن کے ٹپس کے اوپر ہیں، کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے جی اس کے اوپر دلائل دینے کے لیے، اور یہ بڑی مضحکہ خیز یہ دلیل ہوتی ہے، اور اس پہ ہائی کورٹس کے اندر بھی بعض اوقات بڑے کہکے لگے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب کیس بنانے والے جو ہے وہ خود کہتے ہیں جی ہماری تیاری نہیں ہے، تو اس پہ جج بھی بڑے حیران ہوتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیس تو سارا آپ نے بنایا، تو پھر حیرانی کس بات، پھر کس بات کی تیاری۔ آج بھی نیب کے جو پروسیکیوٹر انہوں نے کہا جی ہماری تیاری نہیں ہے اس کے اوپر، حالانکہ نوٹس ان کو 2 دن پہلے کر دیا گیا تھا۔ تو ابھی پیر کو جو ہے کہ یہ توشہ خانہ کیس جو ہے کہ اس کے اوپر جو ہے درخواست ضمانت کی سماعت ہوگی، نیب والے اپنے دلائل دیں گے، اور امکان کیا جا رہا ہے کہ پیر پہ اس پہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ اور ابھی ریسنٹ ماضی قریب کے اندر نیب عدالت نے القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان بشرا بی بی کو ضمانت نہیں دی تھی، تفتیش مکمل ہو چکی تھی، ٹرائل جو ہے کہ بس سے آگے نکل چکا تھا، لیکن نیب نے کہا جی ہمیں خدشہ ہے کہ یہ رہا ہوئے تو ریکارڈ جو ہے کہ وہ ضائع کر سکتے ہیں، تو یہ نہیں دی گئی، لیکن ہائی کورٹ نے دے دی تھی۔ تو ابھی بھی مزاج اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے یہ ضمانت نہ ہو، اور پھر 2nd ویک کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ اس کے خلاف فیصلہ آئے، ہو سکتا ہے ضمانت دے بھی دی جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے کہ اس حوالے سے ہیں۔ اسی طرح القادر کیس کا جو 4 ستمبر کو ہوگا، آخری جو ان کے نیب کے جو تفتیشی ہیں اس کے اوپر جرا آج بھی جاری رہی، اور یہ 4 ستمبر کو بھی جاری رہے گی، اس کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے۔ ابھی جو اصل چیز جو ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی کو ستمبر یہ سارے معاملات ہیں۔ دوسرا جو ہے کہ ہم نے کل بھی ایک اپنے ویلاگ کے اندر کچھ ہنٹس دیا تھا کہ جو عوام کے جذبات ہیں، جو 22 اگست کو جس انداز کے اندر لوگ نکلے تھے 21 کو ملک کے مختلف حصوں سے اسلام آباد آنے کے لیے، پھر جو ہے کہ 28 اگست کو جو پوری ملک گیر ہڑتال ہوئی، اور ایک طویل عرصے کے بعد کوئی 3-4 دہائیوں کے بعد جو ہے کہ اتنی کامیاب اور مؤثر ہڑتال ہوئی، اور آپ حالات دیکھ سکتے ہیں ملک کے کہ ایک ایک ادارے کو، ایک ایک چیمبر کو، ایک ایک تنظیم کو، ایک ایک جماعت کو، ان کے لیڈرز 1st 2nd 3rd ٹیئرز کے لوگوں کو مینیج کیا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان بھر کے اندر جس قسم کی یہ ہڑتال ہوئی، بلا تفریق گروپوں کے ہر کسی نے یہ ہڑتال کیا ہے، اس سے جو ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو بہت پریشانی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اگر ابھی اس موقع کے اوپر جس نے بھی پہل کی تحریک چلانے کی، تو لوگ جو ہے کہ وہ اسلام آباد لاہور میں اکٹھے ہوں یا نہ ہوں، اگر ہم نے سارے روڈ موٹر ویز بند بھی کر دیے تو پورے ملک کے اندر اگر لوگ نکل آئیں گے تو پورا کا پورا مملکت کا کاروبار بند ہو جائے گا، اور حالات جو ہے کہ بنگلہ دیش یا سری لنکا والے جا سکتے ہیں۔ تو صرف ایک خوف ہے جس کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کل بھی ہم نے کہا کہ عمران خان کو آفرز بھی کی جا رہی ہیں، بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر تیار کیا جا سکے، لیکن
اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت عدالتیں مینیج نہیں ہو پا رہی، اور خاص طور کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر بھی ابھی قاضی فائز صاحب اکثریت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایکسٹرا ججز اور ساری بات کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت قاضی صاحب پریکٹیکلی جو ہے کہ وہ نہ صرف اقلیت میں ہے کہ آلموسٹ وہ تنہا ہو کے رہ چکے ہیں کہ ماس بھائی ایک دو ججوں کے کوئی جج ان کے ساتھ نہیں کھڑا، اور اس کے بعد 3-4 موٹی موٹی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک جو الیکشن کے اندر انہوں نے جو جنوری میں پی ٹی آئی سے انتخابی نشان اور جو فیصلہ دیا تھا پولیٹیکلی، اور پورے الیکشن پروسیس کو دنیا بھر کے اندر پھر کہا گیا، کویسچن مارک لگا کہ سب سے بڑی جماعت کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنا، اور سب سے بڑی جماعت کے خلاف پورے ملک میں کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، اس کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا پریکٹیکلی، لیکن اس کے باوجود عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ ایک یہ بڑا شاکنگ تھا پوری عدلیہ کے لیے۔ دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط جو تھا، اور اس خط کے اوپر جو رسپانس تھا قاضی فائزہ صاحب کا، بھی 2 ہیئرنگ ہوئی، اس کے بعد مکمل خاموشی ہے، اور پورے ملک کے اندر جو ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا سے کیا چل رہے ہیں۔ اور ابھی کل سے جو ہے کہ خبریں چل رہی تھی، وہ انسداد دہشت گردی کے جج جو ہیں کہ وہ سرگودا والے، ان کے بارے میں بھی اس قسم کی اطلاعات تھی کہ وہ بھی عملہ کہہ رہا تھا جی کہ وہ گھر سے تو نکلے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ وہ پہنچے یا نہیں پہنچے ہیں۔ تو یہ اس کے اوپر بھی قائد صاحب کو جو رسپانس تھا وہ بالکل غیر متوقع طور کے اوپر جو ہے کہ ایک ڈیفرنٹ تھا، اور جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ججز نے یہ دیکھا کہ چیزیں جو ہے کہ عدلیہ کے لیے بہت نقصان دہ ہو رہی ہیں۔ اور پھر ابھی جو جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل پیکیج جس طریقے سے چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں، حکومت عدلیہ کے فیصلوں کو مان نہیں رہی، اور عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف جو محاذرے کی جا رہی ہے، اور اس میں قاضی صاحب کا جو کردار ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قاضی صاحب کے اپنے جو قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے، وہ بھی جو ہے کہ اب ان سے فاصلہ قائم کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی جب آپ کے 60 دن سے کم رہ گئے ہوں، صرف ابھی جو ہے کہ ستمبر کے 30 دن اور 25 دن اکتوبر کے، تو یہ 55 دن اور اس مہینے کا سب ایک دن کل کا جو ہے وہ رہ گیا۔ تو اس طرح سے اگر 56 دن آپ کے رہ گئے ہوں تو ایسے موقع پہ ویسے بھی جو ہے کہ لوگ ڈسٹنس کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انڈیکیشنز دے رہی ہیں کہ چیزیں ہاتھ سے، پی ڈی ایم کی حکومت کے ہاتھ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی، اور عدلیہ کے اندر قاضی صاحب کے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل چکی ہیں۔ اور اسی تناظر کے اندر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ میاں صاحب نے تیاری کی ہوئی ہے، اپنا سامان بند کیا ہوا ہے، پیک ہے سامان، وہ جانے کے لیے تیار ہیں، بےتاب ہیں، لیکن ابھی تک ان کو وہ سب جھنڈی نہیں دکھائی گئی۔ جیسے ٹرین بالکل تیار ہوتی ہے نا، پلیٹ فارم کے اوپر گارڈ وسلز بھی بجا چکا ہوتا ہے 1-2، لیکن آگے سے سگنل جو ہے کہ وہ ریڈ ہوتا ہے، وہ گرین نہیں ہوتا، تو ٹرین نہیں چلتی۔ تو اسی طرح سے ابھی اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ جی وہ سگنل گرین نہیں ہو رہا، ابھی تک ریڈ ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں شاید کسی کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا، اور اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، الیکشن ہوتی ہیں، تو ساری قیادت کو یہاں رکھ کر اس کو میدان میں اتارا جائے گا، اور ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ کیسز اکاؤنٹیبلٹی جو ہے کہ وہ بھی ہو۔ اب آتے ہیں مالی بحران، کیونکہ یہ چیزیں کیوں الیکشن کی طرف اور اس طرف جا رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فائنینشیل اور جو ہمارا اکنامک کرائسس ہے وہ ہے۔ مالی بحران جو ہے کہ ہم نے کہا کہ 1400 ارب سے 1100 ارب پی ایس ڈی پی کر دیا گیا۔ اب اس میں 50 ارب روپے ارکان پارلیمنٹ کے جو ترقیاتی اسکیموں کے وہ کاٹے گئے ہیں، یہ اچھی چیز ہے، اور شاید یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر حکومت ارکان پارلیمنٹ کو 50 ارب روپے اس کے اندر کٹ لگا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو ارکان پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے، ان کی حکومت بھی ہاتھ سے جا رہی ہے، اور ان کو یہ آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا مینیج کرنا ہے ان سے مینیج بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے جو ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے یہ بزنس کے اندر، یہ ترقیاتی اسکیموں کے اندر جو ہے کہ 50 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے، اور بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے 72 ارب روپے کی کٹوتی گئی۔ 75 ارب روپے جو ہے کہ وہ ڈیمز، نہریں، یہ ضروری ہیں، بجلی ہے، ڈیمز ہیں، نہریں ہیں، یہ ملک کے لیے ضروری ہے، معیشت کے لیے، زراعت کے لیے ضروری ہے، لیکن یہاں پر جو ہے کہ یہ کٹوتیاں کی جا رہی ہیں۔ اسپارکو، سائنس اسپیس ٹیکنالوجی، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اس میں 5 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے۔ پلاننگ، جو اس کے جو ڈیولپمنٹ منصوبے ہیں ان کے اندر جو ہے 9 ارب کی، اور کیبنٹ ڈویژن کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے وہ 49 ارب کی۔ کیبنٹ ڈویژن براہ راست جو ہے کہ یہ وزیر اعظم کے کنٹرول میں چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ 49 ارب وہاں سے کیا گیا۔ اضافہ جہاں پہ کیا گیا، اب دیکھیں جی کہ یہ موٹر ویز، سڑکیں اور پل، یہ میاں صاحب کا بڑا پسندیدہ موضوع ہے، اور اس پہ ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں۔ تو 19 ارب روپے یہاں پہ بڑھائے گئے ہیں، اور اسی طرح سے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے جتنے پروجیکٹ ہیں ان میں 300 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کہ آپ نے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 600 ارب روپے کا کٹ لگایا ڈیولپمنٹ بجٹ، جو کہ ڈائریکٹلی پبلک کو، اکنامک ڈیولپمنٹ کو، اس چیز کو ایڈریس کرتا ہے، وہاں پہ 600 کا کٹ لگا کے اس میں سے 300 براہ راست جو ہے کہ آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ اب اس کے اندر سرکار تو ہے، پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کون لوگ ہیں؟
یہ نہیں معلوم کون ہے، اور یہ پیسہ جو ہے کہ اس طرف جائے گا، اور 19 ارب روپے موٹر ویز یا اس کی طرف جو ہے کہ جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ 650 ارب روپے کا کٹ لگایا، اور تقریباً جو ہے کہ 320 ارب جو ہے کہ آپ اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ پکچر آپ کو بتا رہی ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں سپتمبر میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔